अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया जदून। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगी सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहर कामरान साहिबा। इसके साथ साथ आज की जो अहम डेवलपमेंट है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। कोरोना के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों में रिकॉर्ड 105 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं और जो अभी केसेस हैं वो 1,08,000 से तजावुज भी कर चुके हैं। WHO ने खतरे की घंटी भी बजा दी है और एक खत लिखा है पंजाब हुकूमत को, आलमी इदारे सेहत की जानिब से लिखा गया है और उस खत में कहा गया है कि लॉकडाउन खत्म करने से पहले 6 शराइत का कंप्लीट होना, उनका पूरा करना जरूरी है और पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन के खात्मे का मयार पर पूरा नहीं उतर रहा है। और शराइत जो बताई गई हैं वो ये हैं कि लॉकडाउन के खात्मे से कबल हुकूमत यकीनी बनाए कि मुल्क में वबा इस वक्त कंट्रोल में है। दूसरी बात यह है कि हेल्थ सिस्टम हर केस में तशखीस, टेस्ट, आइसोलेशन, इलाज और ट्रेस करने का अहल हो। इसके साथ साथ जो एक और शर्त है वो ये है कि हुकूमत को यकीनी बनाना है कि हॉटस्पॉट रिस्क इस वक्त कम से कम है। और ये भी WHO की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त जो टॉप 10 ममालिक हैं जहां पर कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है वहां पर पाकिस्तान सर फहरिस्त मौजूद है। इसके साथ साथ उन्होंने एक तजवीज़ भी पेश की है कि पाकिस्तान को इस वक्त 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते लॉकडाउन में नरमी की तजवीज़ को अपनाना चाहिए। हम अपने इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे कितना कारामद हो सकता है आलमी इदारा सेहत की जानिब से जो एक तजवीज़ पेश की गई है वो पाकिस्तान के लिए कितनी कारामद हो सकती है। इसके साथ साथ आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो नैब में पेश हुए हैं आमदन से जायद असासों के केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। कुछ सवालात भी उनसे किए गए, उस पर भी बातचीत हुई है, वो भी एहतशाम साहब से हम डिस्कस करेंगे। कहा जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक खबर सामने आई कि 37 में से सिर्फ 4 सवालात के जवाबात शहबाज शरीफ साहब दे सके हैं और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो है वो 13 सवालों पर मुश्तमिल एक जवाब जो है वो नैब की तफ्तीशी टीम को जमा करवाया है। इसके साथ साथ आज की जो एक और अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हम डिस्कशन की थी कि किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं आने वाले बजट में हुकूमत आवाम को, किस तरह से कोरोना रिलीफ फंड जो है वो कायम किया जा सकता है आने वाले इस बजट में। इसके साथ साथ पेंशन, तनख्वाहें और इसके साथ साथ बिजली गैस की कीमतें जो हैं वो उसमें किस तरह से रिलीफ दे सकती है। तो जो आज की जो अहम डेवलपमेंट है उसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि जो कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि 2020 में अक्टूबर तक बिजली और गैस भी महंगी नहीं होगी और पेंशन और तनख्वाहें भी हैं उनमें भी इजाफा देखने में मिलेगा। इसके साथ साथ एक जो आज की अहम डेवलपमेंट है एहतशाम साहब, मैं उसके हवाले से आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी। आज एक दौरा जो है वो दौरा किया है, एक रोज़ा दौरा आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान का, जिसमें उन्होंने वहाँ के सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आने वाली हैं पाकिस्तान के लिहाज से, खित्ते के लिहाज से। क्या ऐसी मेन डेवलपमेंट आने वाले दिनों में देख रहे हैं? देखिए मारिया, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है इट्स अ हैपनिंग कंट्री, एक के बाद दूसरा बड़ा वाक़या होता है। मेरे ख्याल में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा साहब का एक दिन का काबुल का दौरा, वहाँ जाके सदर अशरफ गनी साहब से मुलाकात करना और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से मुलाकात करना, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम डेवलपमेंट है। अब जो इतलात हैं, जो हमारी इतलात हैं, वैसे तो ज़ाहिर है वो आज वहाँ गए हैं, वन ऑन मीटिंग दोनों से हुई है, क्या वहाँ पे बातें हुई हैं, लेकिन जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं। इसका तनाज़र मैं आपको बता दूँ क्या है। पिछले हफ्ते ज़ल्म खलीलज़ाद जो अमेरिका के अफ़गानिस्तान पे नुमाइंदे हैं वो होके गए हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। एक सोशली एक्सक्लूसिव उनकी मुलाकात पिंडी में हुई थी उनकी GHQ में। वहाँ पे जो डिस्कशंस हुई हैं वो इतलात यही बताती हैं कि जी जिस तरीके से पाकिस्तान ने बड़ा भरपूर रोल प्ले किया है अफ़गानिस्तान के मामलात को बेहतर करने में, अफ़गान तालिबान को टेबल पर लाने में, उस हवाले से ये कहा जाता है कि जी ये सेकंड मीटिंग ये तय हुई थी कि जाएंगे हमारी आर्मी चीफ, वहाँ जाकर उन लोगों से बात करेंगे कि अगला मरहला क्या करना है। अब मसला इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात अगरचे दोबारा से उनके शुरू हो गए हैं तालिबान के साथ। बीच में ब्रेक आई थी जब अशरफ गनी साहब ने कहा था कि मैं 3000 जो तालिबान कैदी हैं उनको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर तालिबान ने दोबारा हमले शुरू किए, इन्होंने भी हमले शुरू किए, लेकिन अल्टीमेटली तालिबान प्रिवेल्ड इवेंचुअली और उनकी बात समझ आई, मानी गई। फिर दरमियान में तालिबान ने धमकी दी थी कि हम इस जो अमेरिका के साथ हमारा सीज़ फायर का मायदा हुआ हम इसको ख़त्म कर देंगे।
اس کے بعد سے امریکہ کو لالے پڑ گئے کہ یہ کیا ہے. انہوں نے ڈائریکٹلی ان کو کہنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی. پھر جس طریقے سے زلمے خلیلزاد یہاں پہ آئے, پھر کہا جاتا ہے کہ ہماری افواج نے, ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے, جس طرح ہمارا بہت اچھا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ, لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان کا افغانستان کے طالبان پہ کنٹرول ہے. کنٹرول تو شاید سخت کہنا ہوگا, ایک کلاؤڈ پاکستان بہتر طور پہ استعمال کر سکتا ہے. ابھی دیکھیں جو اس میں کیچ ہے وہ ہے کہ ہندوستان اس اینڈ گیم سے افغانستان سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے, طالبان نے اوپنلی کہہ دیا کہ جی آپ تو دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آپ کا کوئی فیوچر کا افغانستان میں رول نہیں ہے. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ چائنا, رشیا, ایران, ان تینوں نے بھی کہہ دیا کہ جی انڈیا کا کوئی رول نہیں بنتا افغانستان میں, تو انڈین آئسولیٹڈ فیل کر رہے ہیں. انہوں نے پوائزن کرنے کی کوشش کی. اشرف غنی صاحب معذرت کے ساتھ آج بھی ان کی لائن لیتے ہیں کہ جی آپ مذاکرات نہ کریں, اور افغانستان یہ ہمارے بلوچستان میں جو کوئی دھماکے کرانے کی کوشش کی, دہشت گردی پچھلے دنوں ہوئی, اس کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے انڈین کا ہاتھ ہے, اور کہا جاتا ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی بیچ میں ہاتھ ہے افغانستان کی. اب اس سارے تناظر کو اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے لیے یہ ون ون سچویشن بننے جا رہی ہے. وہ امریکہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے آ چکا ہے, ان کا الیکشن جیتنا بڑا مشکل ہے. جو نومبر میں ہو رہا ہے تو وہ دو چیزوں پہ الیکشن جیتنا تھا یا انہوں نے بیٹ کرنا تھا. ایک تھا کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے مزید وہاں پہ جاب دینے ہیں, وائٹ لوگوں کو, وہ دیکھیں 4 کروڑ لوگوں نے وہاں پہ ان امپلائمنٹ فائل کر دی ہے. دوسرا ایکسٹرنل فنڈ میں تھا کہ میں اپنے الیکشن سے پہلے, دوسری الیکشن سے پہلے اپنی فوج وہاں سے بلوا لوں گا افغانستان سے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اب یہ کہا جا رہا ہے, جو خبر ہے بہت بڑی خبر ہے, وہ اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانیوں نے جس طریقے سے کنونس کیا طالبان کو, ہمارے آرمی چیف کا, ہمارے سیکورٹی اداروں کا جس طرح ہاتھ ہے, اور فارن آفس نے بھی بڑا اس پہ رول پلے کیا, وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئے. اور اس میں جو چیف ایگزیکٹو جو لائن لیا کرتے تھے ہندوستان کی, عبداللہ, اطلاعات ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, کیونکہ وہ جو کونسل بنی ہے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے گی, اس کو لیڈ کریں گے عبداللہ. تو عبداللہ جو ہے نا وہ بڑے تنگ ہیں اپنے پریزیڈنٹ سے. تو اب یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو یہ تکلیف ہے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ علیحدہ ہو گئے. ہندوستان کو بھی بڑی تکلیف ہے کہ سارا مارکا پاکستان نے مار لیا, ریجن میں ہمارا رول کوئی نہیں رہا, اور طالبان وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا رول رہے گا اس حوالے سے. تو یہ دورہ اس حوالے سے بڑا اہم ہے. اب آئندہ کا لائحہ عمل تیار ہونا ہے کہ ایک قسم کا یہ ساری ڈیٹ لائن فکس ہوگی کہ کب جو ہے نا امریکی وہاں سے جائیں گے, اور کس طریقے سے پاکستان اپنا بھرپور رول پلے کرے گا. یہ ایک دفعہ پھر نیٹو نے بھی تسلیم کیا, آپ دیکھ لیں یورپین پارلیمنٹ نے بھی تسلیم کیا, اور امریکہ نے بھی تسلیم کیا. تو اس حوالے سے پاکستان کو جو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے, آج خود آئسولیٹ ہو کے بیٹھے ہیں ہندوستان اور اس کے ساتھی کچھ. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بڑا اہم رول ہے پاکستان کو, ایک بڑا بہت بڑا انیشیٹو دوبارہ سے ملا ہے افغانستان میں اور ریجن میں ایک بڑا بھرپور رول پلے کرنے کے حوالے سے. ایگزیکٹلی. بیک ٹو دا فرسٹ ٹاپک جس پر ہم نے آج بات کرنی ہے, کرونا کے حوالے سے کیسز بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں. اس وقت اگر ہم کمپیریزن کریں پنجاب کا اور سندھ کا, تو 40,000 سے جو ہیں وہ کیسز بڑھ چکے ہیں. صرف سندھ اور پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں. سندھ میں بھی اس وقت کیسز 40,000 سے اوپر جا چکے ہیں, اور پنجاب میں بھی. سحر صاحبہ آپ کو جانب آؤں گی. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا بہت اچھا کھیلا بھی, بہت اچھے سے کنٹرول بھی کیا اس وبا کو. مراد علی شاہ نے فرنٹ فٹ پر آ کر اس تمام سچویشن کو جو ہے وہ ڈیل کیا ہے. حالیہ جو بلاول صاحب کی پریس کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے تمام جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے وفاق کو. ساتھ ہی بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی تیاریاں ہیں, جتنی بھی آج کے حوالے سے آج تک جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور جتنا بھی کنٹرول ہے کرونا کا, وہ جو ہے وہ ہم نے خود کیا ہے. سندھ حکومت کو کریڈٹ دے رہے ہیں بار بار. اب ریسنٹ جو سچویشن ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار وفاق ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وفاق کو قصوروار ٹھہرانا کتنا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا, ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ. یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو نہ صرف پاکستان کو بلکہ عالمی دنیا آج اس کا سامنا کر رہی ہے, اس وبا کا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کی جڑیں عوام میں ہیں. ہمارا شروع سے فوکس جو تھا وہ انسانی زندگیوں کو بچانے کا تھا. جان ہے تو جہان ہے, ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں بہت پرو ایکٹیو رول ادا کیا, پراپر انیشیٹوز لیے. لیکن جس طریقے سے ایک کنفیوز نریٹو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بلڈ ہوا, ہر ایفرٹ کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی, آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اگر میں یہ کہتی کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈ میں ہوتا اور آپ وزیر اعظم صاحب کے مختلف بیانات چلاتی, تو آپ بھی دیکھتی ہیں کہ کتنا پورے نیشن کو اس پہ کنفیوز کیا گیا. پیپلز پارٹی نے
پہلے الارم کیا کہ آپ پراپر میجرز لیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ پراپر اسکریننگ نہیں تھی، پھر کس طریقے سے جو ہے وہ کوارنٹین کی پراپر جو ہے ارینجمنٹ نہیں تھی، اور کس طریقے سے وبا پورے ملک میں ٹرانسپورٹ کی گئی. بہرحال اس کو روکنے کا پھر بھی وقت تھا جب ان کیسز کی تعداد بہت کم تھی. میں ایک بریفلی لائک ٹو ریڈ اے ڈیٹا کہ 6 مارچ کو 6 کیسز تھے، 6 اپریل کو 3864 کیسز تھے، 6 مئی کو 24,073 کیسز تھے، 6 جون کو 98,943 کیسز تھے، اور 7 جون کے بعد یہ 1 لاکھ کو کراس کر گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا حالات رہے. جب پیپلز پارٹی عوام کو اویئرنیس کریٹ کر رہی تھی کہ آپ جو ہے آئسولیشن کی طرف جائیں، تو ہمارے گورنر صاحب سندھ کے اور جو ہے جو متعلقہ منسٹرز ہیں وہ جا کے مل رہے تھے اور لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے مجمع لگانے کی. دیکھیں آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ہیلتھ اینڈ لائف. ہمارے ہاں جو ہے ہم نے ان دو چیزوں کے اوپر توجہ نہیں دی. ہیلتھ انفراسٹرکچر ہمارا ایک کمپلیٹ فیلئر تھا سوائے سندھ کے، جس کے اندر یہ ایک پرائرٹی تھی. بہرحال ہنگامی طور پہ انتظامات کیے گئے اور ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا اور اس بات پہ قائل کیا گیا کہ ہمیں ایک منظم اور اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں اس منظم لاک ڈاؤن کو سبوٹیج کیا گیا. There was a different narrative from the federal government. There was a different narrative from the governor and the members of PTI and their allies. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اتنی ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی، ہم نے ایک نیا پھر اکسایا ہم نے جو ہے جو بزنس کمیونٹی کو. دیکھیں آپ کو اس وقت ڈاکٹرز ور دا مین فرنٹ لائنرز. آپ کو ڈاکٹرز کی رائے کو مقدم رکھنا چاہیے تھا. آپ نے بزنس کمیونٹی کی رائے کو مقدم رکھا. اگر آپ ایک منظم لاک ڈاؤن کر لیتے، آپ جو ہے پہلے 15 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ اگر آپ کر لیتے، شاید لوگوں کے اندر یہ پوٹینشیل بھی ہوتا، کیپیسٹی بھی ہوتی، لیکن معذرت کے ساتھ سہر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بہت ٹائم تک سندھ حکومت اپنی ایک پالیسی لے کر چل رہی تھی اور جو وفاق کی پالیسی تھی اس کو نہیں مانا گیا تھا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں ماریہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انسٹیگیٹ کیا گیا سندھ کے اندر، جو ہے ایک قسم کا کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. گورنر صاحب نے جو ہے جب ہم نے آرڈیننس موو کیا اس کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی. بزنس کمیونٹی کو ملا کے میٹنگ کی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان، احمد نیازی، وہ سوائے بزنس کلرکس کے علاوہ، انڈسٹریلسٹ کے علاوہ، کاروباری لوگوں کے علاوہ، کیا وہ ڈاکٹروں کے وقت سے ملے؟ کیا وہ فیکٹریز سے ملے؟ کیا انہوں نے ان کے دکھ اور ان کی تکلیف کو سمجھا ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور اسٹیٹ اپنی کیپیسٹیز کو اور اپنی پرائرٹیز کو ڈیٹرمن کرتا ہے اور اسی کے حساب سے جو ہے آگے سٹیپس اٹھاتا ہے. ہمارے یہاں کرونا فلو ہے، کرونا فلو کی طرح ختم ہو جائے گا، کرونا جو ہے وہ فلو نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے عوام کو کنفیوز کیا. پھر ہم نے عید کی شاپنگ آپ یہ مجھے بتائیں عید کی شاپنگ کی کاسٹ آج ہم ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس پہ احتشام صاحب کو ٹیک لے لیتی ہوں. احتشام صاحب آپ بتائیے گا جس طرح سے ہم نے ساری سچویشن دیکھی، بیچ میں 18ویں ترمیم بھی آڑے ہاتھوں آئی کہ کون کس کے انسٹرکشنز کو فالو کرے گا، اس پر بھی ٹیک دیجیے گا. ساتھ ساتھ WHO نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ان تمام شرائط پر جو کہ میں نے انٹرو میں بتائی ہیں ان پر پورا نہیں اتر رہا، اور ایک تجویز بھی دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 2 ہفتے لاک ڈاؤن اور 2 ہفتے جو ہے وہ نرمی کرے لاک ڈاؤن میں. تو یہ تجویز اگر ہم مان لیں تو کتنی کارآمد ہوگی؟ پہلے میں پہلی والی بات کر لیتا ہوں، اس پہ تھوڑی بعد میں بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جو بھی سہر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے اور مرکز کی طرف سے بھی ہے. اور میں تو یہ اس حد تک کہوں گا کہ اگر مرتضیٰ وہاب صاحب اور سعید غنی صاحب کو خاموش کرایا جاتا اور ادھر سے علی زیدی صاحب کو اور شہباز گل صاحب کو خاموش کرایا جاتا تو یہ معاملہ شاید نہ آگے جاتا. دیکھیں سیاست میں پھر یہی ہوتا ہے، ایک بیان دیتا ہے پھر اس کے جواب میں دوسرا جواب آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے. پروسیس میں کیا ہوا کہ اتنا ایک اہم ایشو ہے کورونا، آپ دیکھتے ہیں 4 مہینے ہو گئے ہیں جس طریقے سے حالات خراب ہوتے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں بات مانتا ہوں کہ یہ مراد علی شاہ صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو تھا. شروع میں جس طریقے سے جو میجرز انہیں لیے تھے وہ تھے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے، سینٹر نے اس کی مخالفت کی، بہت سے حوالے سے ان کا سلسلہ ٹھیک تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ جی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں نرم کرنا پڑے گا، وہ آگے. لیکن اصل بات ہے کہ پروسیس میں گلے شکوے جو ہوئے، سندھ گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں کرونا کے حوالے سے کوئی پیسہ نہیں دیا گیا، گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی 62% NFC ایوارڈ
صوبوں کو مل جاتے ہیں پیسے, مل جاتے ہیں ریسورسز, 48% رہ جاتے ہیں ہمارے پاس, ہم کہاں سے آپ کو ریسورسز دیں, بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب سرپلس بجٹ آپ کا ہے وہ دیں, ہمیں واپس کریں کچھ پیسے تاکہ اپنے وفاقی بجٹ کو بہتر کرنے میں استعمال کریں. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ سیاست دونوں طرف سے ہوئی, ملائن دونوں طرف سے اس کو کیا گیا سارے معاملے کو. بہتر یہ ہوتا کہ اس پہ ایک یونیفائڈ سٹانس لے کے کام کیا جاتا. معذرت کے ساتھ سحر صاحبہ, آپ نے دیکھا کہ جب بھی پرائم منسٹر کے ساتھ چاروں صوبوں کی چیف منسٹر کی میٹنگ ہوتی تھی, یا فار دیٹ میٹر نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی, اس وقت سب کچھ ایگری کیا جاتا تھا سب صوبوں کی طرف سے, آپ کے صوبے کی طرف سے. لیکن جو ہی چیف منسٹر صاحب جاتے ہیں کراچی تو صورتحال بدل جاتی ہے, بیان ان کی طرف سے آتا ہے, اب جواب میں ادھر سے آتا ہے, کبھی پہلے ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے. تو یہ ہے کہ جب چیزیں طے ہو جاتی ہیں, مجھے یاد آ رہا ہے اسد عمر صاحب کا اسٹیٹمنٹ کہ جی ہمارے 98% ایشوز کے اوپر اتفاق ہوتا ہے صوبوں کے ساتھ, تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اتنا عرصہ ہو گیا کہ پوائنٹس کیوں نہیں کی جاتی. جہاں تک ریسورسز کا سوال ہے وہ ایک بحث ہے. اب دیکھتے ہیں پروونشل اٹانومی, بالکل صوبائی خود مختاری جو چیلنج ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے جتنی ملنی چاہیے, جو مل چکی ہے واپس نہیں آئے گی. ہاں ایک بات ہے جس پہ کہا جا سکتا ہے, بات چیت ہو سکتی ہے کہ NFC ایوارڈ, وہ عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا, عام طور پہ کیا یہ 2009 میں NFC ایوارڈ آیا تھا, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ ہر سال 1% شیئر بڑھتا تھا صوبوں کا. ون گو میں آپ نے جب 9 سے 10% بڑھا دیا تو وہ بقول حفیظ شیخ صاحب جو ان کے ہی وزیر خزانہ تھے, بعد میں آج کل ان کے بنے ہوئے, انہوں نے بڑا ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ NFC 7ویں ایوارڈ آنے کے بعد صوبے امیر ہو گئے ہیں اور مرکز غریب ہو گیا, پیسے نہیں رہے. اب جس حالات سے آپ دیکھ لیں کہ جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ریسورسز کی, وہ جو چلے جاتے ہیں ریسورسز صوبوں کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس جو رہ جاتے ہیں ڈیٹ سروسنگ میں چلے جاتے ہیں, ڈیفینس سیکورٹی ریلیٹڈ, اس کے بعد حکومت کے پاس پیسے نہیں رہتے ایون تنخواہیں دینے کے لیے, وہ پھر IMF اور جناب ڈیولپمنٹ بجٹ کے کٹ کر کے کچھ معاملات کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس پہ ایک کنسنسس کے ساتھ معاملات چلنے چاہیے, آج بھی اس کی چیز کی ضرورت ہے. اب جو آپ بات کہہ رہی ہیں WHA کی, اس میں میرا خیال ہے بہت وزن ہے, لیکن نا 6 نمبر آ گیا ہمارا کیسز کے حوالے سے, یعنی جو انفیکٹ ہو گئے ہیں لوگ, اور مرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے, نہیں مرنے والوں کی تعداد میں 13واں نمبر ہے, اور کیسز بڑھنے کے حوالے سے 6 نمبر ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب یہ اس کو حکومت کیسے بہتر کرے گی. ہاں ایک بات میں وزن ہے پرائم منسٹر کی, اور میرا خیال ہے جو ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نہیں افورڈ کر سکتے, 4 کروڑ عوام جو ہے جو دیہڑی دار ہے وہ کیسے آئے گی. اور پھر بار بار یہی بات ہوتی ہے کہ جی آپ کوئی پرو کو نہیں ہے, جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں کوئی ٹریڈ آف نہیں ہے لائف اور لائیولیہڈ کا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف آپ جان بچائیں اور دوسری طرف لوگوں سے روزگار چھین لیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ WHA کی چیف نے کہا تھا شروع میں کہ جی 2 کروڑ جو لوگ ہیں نا وہ بے روزگار ہو جائیں گے, پھر تھوڑے سے بعد انہوں نے بیان دیا تھا دنیا میں 3 کروڑ لوگ وہ بھوک سے مر جائیں گے جب لاک ڈاؤن کریں گے. تو دیکھیں ایون آپ دیکھ لیں, آپ یورپ امریکہ کی ساری اوپن اپ کر دیا انہوں نے, باوجود اس کے کہ اتنی اسٹرانگ اکانومیز ہیں, ان کو بھی پتہ چل گیا جی معاملات رک گئے ہیں. نیو یارک شہر جو سب سے زیادہ بات وہاں پہ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے اب کھول دیے, آج سے پورا کھل گیا نیو یارک, ہوٹل ریسٹورینٹ سب کچھ. سو از دا کیس ود یورپین کنٹریز, وہاں پہ بھی کھل گیا, آہستہ آہستہ ہمارا مڈل ایسٹ سارا کھل گیا. تو یہ بیلنس ایک اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے. سب سے اہم چیز ہے جو نہیں ہو رہی, جو سحر صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمارے لوگ آج بھی باوجود جانتے ہوئے کہ معاملہ اتنا سیریس ہے, وہ آج بھی کہتے ہیں جی کٹ کے دوستوں کتنے کرونا, ٹھیک ہے نا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ اس سے کتنی اب آہستہ آہستہ اللہ معاف کرے ہر ملنے جلنے کے رشتہ دار عزیز جو ہے نا وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کرونا کے. اب لوگ ماننا شروع, لیکن سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہو رہی. ابھی آپ دیکھ لیں ماسک کوئی نہیں پہن رہا, جس طریقے سے لوگ باہر نکل رہے ہیں, باوجود اس بات کے آپ دیکھ لیں رمضان میں جو ہوا, عید پہ ہوا, آج بھی آپ دیکھ لیں یہ 2 دن کی حکومت نے جو منع کیا ہے, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی کھولا جائے ہفتے اتوار کو, انہوں نے واپس لے لیا اپنا یہ جو فیصلہ تھا. تو اب دیکھنا یہی کہ حکومت کتنی سختی سے SOPs پہ عمل کرا سکتی ہے. سندھ میں بھی ہوا, باقی جگہوں پہ ہوا, جہاں عمل نہیں ہو رہا یہ مارکیٹیں ان کو کلوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بند کرنے. لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا وہ جتنی ٹریڈرز کی باڈیز ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, ذمہ داری ان پہ آتی ہے, جنہوں نے اتنے دعوے کیے تھے کہ جی آپ ہمارا گریبان پکڑ لیں کہ اگر وہ SOPs پہ عمل نہیں کرے گا. اب گریبان ان کا پکڑنا چاہیے, SOPs پہ نہیں عمل ہو رہا. ہاں سب جگہوں پہ نہیں, کچھ جگہوں پہ عمل ہو رہا ہے, لیکن زیادہ تر جگہوں پہ عمل نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے حکومت کو انفورسمنٹ پہ جانا ہوگا, کس طریقے سے عمل کرنا ہوگا کہ سختی نہیں کرے. اسلام آباد میں تو 500,000 روپیہ ماسک نہ پہننے پہ جرمانہ ہے, باقی جگہوں پہ نہیں ہے. لیکن سر ہم نے دیکھا کہ ابھی تک اسلام آباد میں بھی سچویشن جو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ لوگ اس طرح کے باہر ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ماسک نہیں پہن رہے ہیں.
تو وہ امپلیمنٹ کہاں پر ہو رہا ہے یا اس کے اوپر ایکشن کہاں پر ہو رہا ہے؟ افسوسناک بات ماریا یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، میں اگلے دن ایک جگہ گیا وہاں پہ ایک صاحب تھے، جا رہا تھا میں دکان کے اندر، تو وہ نہیں ماسک پہنا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی گارڈ نے کہا نہیں جا سکتے، اچھے خاصے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس ماسک ہی انہوں نے کہا جی لے آئیں. انہوں نے کہا اجازت نہیں. اب آپ جب آپ بحث کرنا شروع کریں گے تو کام معاملہ جائے گا. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، وہی بات ہے یہ کہ کرنا پڑے گا. کہاں ایک چیز ہے صاحب، اگر ٹائم ہے ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، پھر آپ کا کویسچن بھی ان سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو نیب میں آج پیش ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، اس پر ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، ابھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آج نیب میں پیش ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب. آج کی جو پروسیڈنگ تھی اس میں ایک انوکھا سوال کیا گیا ہے، وہ عطا تارڑ کی زبانی ہم سن لیتے ہیں. ریحان سے میں کہوں گی، ریحان ذرا بس شارٹ پلے کیجیے گا جس پر میں احتشام صاحب سے پھر ٹیک لوں. شریف خاندان کے خلاف جو عمران نیازی کی انتقامی سیاست ہے، انتقام کی ہوس ہے، وہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہی. آج جو انوکھا سوال کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. کیا نیب نے کبھی 400 کنال کے محل میں رہنے والے عمران نیازی صاحب سے بھی پوچھا ہے کہ آپ سالانہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ سوال کیا گیا زیادہ ٹیکس دینے پر. اس پر تو چاہیے کوئی انعام دینا چاہیے. احتشام صاحب، کیا واقعی ٹیکس زیادہ دینے پر انعام دینا چاہیے؟ دیکھیں انعام تو ضرور دینا چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی پوچھ لیں کہ جو 37 سوالوں سے میں 13 سوالوں کے جواب دیے وہ اس پہ بھی تو کوئی بات کریں. کیا 13 نہیں 4 غالباً سوال، 4 کیسے جواب آئیں. دیکھیں سوال اس وقت یہ ہے کہ بڑے بھائی جو ہیں نواز شریف صاحب 2003-2004 مجھے یاد آ گئے 4000 روپے ٹیکس دیا تھا انہوں نے، انکم ٹیکس دیا. اب یہ نہیں پتا اس کا سیاق و سباق کیا ہے اس سوال کا کہ کس مد میں انہوں نے کہاں زیادہ ٹیکس دیا. جنرلی تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پولیٹیکل لوگوں پہ، خاص طور پہ PMLN کے لیڈرشپ پہ اور ان کے باقی لوگ ہیں، ان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ٹیکسز جو ہے نا وہ نہیں دیے جاتے، اور پہ شکایت بھی بڑی آتی ہیں اور الزامات بھی بہت لگتے ہیں. تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جی یہ جو اب اس وقت ایسٹ بیونڈ مینس کی بات ہو رہی ہے، آمدن سے زائد اثاثے، اس میں تو بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے بڑے بھائی ہوں، ان کی پوری فیملی. اور یہ جو اب شوگر انکوائری رپورٹ آئی ہے، اس کے بعد جو کیسز بننے جا رہے ہیں وہ تو بڑا واضح طور پہ حمزہ صاحبہ کی جو شوگر مل ہے، چودھری رمضان شوگر مل، چودھری شوگر مل، اور پھر العربیہ جو سلمان شہباز صاحب کے جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہیں پہ آ نہیں رہے عرصے سے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے علی عمران داماد وہ بھی باہر بیٹھے ہیں نا، اپنے شہباز شریف صاحب کے وہ نہیں آ رہے. تو الزامات تو بے تاشا ہیں بڑی سیریس نوعیت کے کہ بھئی ٹیکس ایویژن آپ کرتے رہے ہیں، اور یہ ثابت بھی ہوتا ہے. اب یہ کس مد میں سوال آیا، کس جگہ پہ انہوں نے کون سا زیادہ ٹیکس دے دیا، اب اس کی اطلاعات میرا خیال ڈیٹیل لائیں گے تو پتہ چلے گا. جلیل تو جو الزام ان پہ یہی ہے کہ جی ٹیکس نہیں دیتے. ہاں سوال رہا ہے کہ جو PTI کے بارے میں کہا ہے کہ جی ان کی 300 کنال کی جگہ ہے، وہ بھی اس کا جواب دینا چاہیے ان کو. اگر نہیں ہے جواب تو لیا جائے کہ جی آپ کے آمدن کے، لیکن عام طور پہ خود ہی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے تو خرچے جہانگیر ترین صاحب اٹھاتے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں تو علیم خان صاحب اٹھائیں گے، اور اس کے بعد وہ چلے جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا. جہاز بھی وہ دیتے ہیں، جلسے جلوس بھی کور کرتے ہیں، سارا پیسہ لگاتے ہیں. اس حد تک الزامات PMLN کے لوگ لگاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کچن کا خرچہ بھی جہانگیر ترین صاحب چلاتے رہیں. غلط ہے، صحیح ہے، اس کو چھوڑ دیں. سوال تو یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو چلا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یا تو آپ ثابت کریں نا کہ جی عمران خان صاحب کا یہ 300 کنال کے علاوہ بھی کوئی کاروبار ہے جس پہ وہ ٹیکس نہیں دے رہے، پھر تو بات ہے، پھر تو بات مانی جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس حوالے سے کچھ ٹوٹلی مبرہ ہے، لیکن اپنا سفشینشیٹ کرنے کے لیے آرگومنٹ کو، الزام کو انہیں بتانا چاہیے کہ کون سا کاروبار کر رہے ہیں عمران خان صاحب جس پہ وہ انکم ٹیکس نہیں دے رہے. جی ٹھیک ہے صاحب، آپ اس پر کیا ٹیک لیں گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور اس کے بعد جس طرح آج کی جو ہم نے سچویشن دیکھی، عطا تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو ہے شہباز شریف سے انوکھا سوال کیا گیا ہے. بات یہ ماریا، میں اپنے وقت کے اندر جو ہے بالکل اس کا جواب دے دوں گی، لیکن بڑی زیادتی ہوگی اگر احتشام الحق صاحب نے جو سوال اٹھائے ان کو میں نہ کرونا والے ایشو کو نہ کنکلوڈ کروں. I will very briefly say کہ آپ نے بالکل کہا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو کرمنل نیگلیجنس ہوئی، جو جس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ نے اور وزیر اعظم صاحب نے خود اور سندھ گورنر نے اس طریقے اس کو انسٹیگیٹ کیا اور سبوٹاج کیا سندھ گورنمنٹ کی تمام ایفرٹس کو. انہوں نے ذکر کیا
مرتضی وہاب کا اور سعید غنی کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی تھی جس نے آگے بڑھ کے پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور چیف منسٹر سندھ دونوں نے یہ کہا فیڈرل گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو کہ آپ لیڈ کریں, اٹس اے میٹر آف لائف, اٹس اے میٹر آف ہیلتھ, ہمیں یہاں پبلک انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, ہم پالیٹکس کو وی آر سیٹنگ اٹ اسائڈ. لیکن وہاں سے ایک سلسلہ تھا, آپ دیکھیں کہ ان کے وہ وزراء جو غائب تھے وہ آئے, وہ نمودار ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی جو ہے گیم پلے کرنے کی کوشش کی. انہوں نے نہ صرف ایفرٹس کو سبٹیج کیا بلکہ ایک کنفیوز نریٹو پورے ملک کے اندر کریٹ کیا, جس کی وجہ سے آج اتنی قیمتی جانیں ضائع گئیں. میں کہوں گی کہ if it was not intentional then it was a criminal negligence. اور جو آپ نے بات کی 18ویں امینڈمنٹ کی, دیکھیں سب سے یہ صوبے ہی تمام ریسورسز دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو if they ask for the share کہ وہ اپنے لوگوں کو ریلیز دے سکیں. اور اس وقت کے جنگی حالات کے اندر you don't look for the ordinary budget. سر صاحب میں معذرت کے ساتھ ایک بات کلیریفائی کر دوں, یہ بہت کنفیوژن جو ہے نا وہ ہے کہ جی حکومت 18ویں ترمیم ختم کرنے جا رہی ہے. 18ویں ترمیم کا میرا خیال ہے بڑا سالڈ بیان دے چکے ہیں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب بھی, اسد عمر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جی اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے ایک غلط طریقے سے ہر سال 1% ریسورسز بڑھائے جاتے تھے صوبوں کے, وہ ون گو میں جو 10% بڑھائے گئے ہیں اس سے معاملات خراب ہوئے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ریسورس ڈسٹریبیوشن کیسے ہو کہ صوبے بھی چل پائیں اور مرکز کے پاس کچھ نہیں رہا, خاص طور پہ جب یہ 18ویں ترمیم کا دوسرا پہلو آتا ہے کہ جو فنکشن ڈیوالو کیے گئے تھے یعنی ہیلتھ, اس کے بعد ایجوکیشن اور باقی جو چیزیں دی گئی تھیں اس پہ بحث ہوتی ہے کہ جی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی صوبوں کی طرف سے, محنت نہیں کی گئی وہاں پہ, وہ علیحدہ سوال ہے. لیکن جو پروونشن اٹانومی جو مل چکی ہے اس پہ کوئی بحث نہیں. اگر آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں, جی اگر آپ مجھے میری بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے, یہ 18ویں امینڈمنٹ کا ایشو پیپلز پارٹی نہیں لے کر آئی. All these issues which were non-issues, which are not relevant at this very time, were created, were raised by the government itself. ان کے منسٹرز کا آپ ذرا ریکارڈ چیک کریں, آپ تمام سٹیٹمنٹس کا ریکارڈ چیک کریں اور اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ جو انٹرنیشنل فنڈنگز آئیں گے, جو حکومت کے پاس آئیں گے, جن سے وہ قرضے اتار رہے ہیں, وہ تمام حقائق ہیں. ہم ان کو جو ہے نا ان کو بالکل ان کے پاس سر صاحب معذرت کے ساتھ جنہوں نے یہ چیزیں اٹھائی تھی انہوں نے سوری کر کے واپس بھی لے لی کہ کوئی 18ویں ترمیم پہ بات نہیں ہو رہی. یہ دو بندے اور ریکارڈ ہیں, اسد عمر صاحب اور اب شاہ محمود قریشی, کہ نہیں کوئی اس پہ بات ہو رہی. انہوں نے اگر کہی بھی ہے تو واپس لے لی ہے. نہ ان چیزوں کا وقت تھا, نہ ان چیزوں کا وقت تھا. وقت یہ تھا کہ آپ اب جنگ کے حالات میں ہیں, آپ عوام کی زندگیاں بچائیں, اپنے ملکوں کے لوگوں کی جانیں بچائیں. This was the important thing. اس سے ڈائیورٹ اٹینشن کرنے کے لیے روزانہ ایک نان ایشو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. اور نیب کی جو کارروائی ہیں وہ بھی یک طرفہ ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں شوگر مافیا کے اوپر کارروائی کرنے کی؟ جہانگیر ترین کو آپ نے فرار کرایا. یعنی یہ حکومت جو ہر دوسرے سیاسی رہنما کو ایک گمان کے اوپر گرفتار کرتی ہے, ان کو مہینوں جو ہے قید میں رکھتی ہے, ان سے انویسٹیگیشن کر کے ایک پردے جماعت کرنے کی حالت میں نہیں ہوتی. آج تک کوئی جرم پروو نہیں ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان احمد نیازی صاحب کے اکاؤنٹ کی اسکروٹنی کب ہوگی؟ ان کی جو چندہ لیتے ہیں اس کی اسکروٹنی کب ہوگی؟ ان کے گھر کا بجلی کا بل کتنا آتا ہے, وہ کون ادا کرتا ہے, وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ دیکھیں بات سر صاحب معذرت کے ساتھ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کا بل کون ادا کرتا ہے؟ اگر میرے گھر کا بل آپ میرا بل ادا کر دیں یا ماریہ ادا کر دیں تو اس پہ تو ایف بی آر نہیں پوچھے گا کس نے ادا کیا. آپ یہ ہے کہ آپ کی اپنی انکم پہ آپ نے ٹیکس دیا کہ نہیں دیا, یہ سوال بنتا ہے. احتشام صاحب میں آپ کی بات بڑے تحمل سے سنتی ہوں, آپ میری بات میں صرف بتا رہا ہوں. جو انویسٹر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے وہ بغیر وجہ نہیں کرتے, وہ پھر آپ کے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر چینی جو ہے وہ زیادہ قیمت پہ خریدی جاتی ہے. پھر آپ جو ہے وہ شوگر مافیا کی سلطنت, آپ اس کا ECL پہ نام نہیں ڈالتے, آپ اس کو فرار کرا دیتے. یا تو آپ یہ مان لیں کہ حکومت اس ملک میں حکومت نہیں ہے, اندھی بہری گونگی حکومت ہے. ایسے ہی حکومت ہے جس سے نہ گورننس چلتی ہے نہ کچھ. آج آپ شہباز شریف پہ ضرور سوال اٹھائیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان احمد نیازی صاحب پہ سوال نہیں اٹھیں گے؟ ان پہ سوال اٹھیں گے. بات یہ ہے کہ when you are living beyond the means آپ پہ سوال اٹھیں گے. اور آپ کیسے یہ حق لے سکتے ہو؟ نیب کے چیئرمین اگر بات کرتے ہیں تو ان کا ایک ویڈیو سکینڈل آ جاتا ہے. دیکھیں یہ تمام حقائق ہیں
जिनसे नजर नहीं चुराई जा सकती। यकतरफा कार्रवाई को अगर आपने कार्रवाई करनी लेकिन अभी तो आपने जैसे सहर बात की है, माजरत के साथ आपने बात की है यकतरफा कार्रवाई की, लेकिन अभी हमें देखा कि नाक की जानिब से आमिर कियानी के खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है, डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ भी, और साथ साथ जो चीनी के ऊपर जो कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर आई है वो भी पहली बार हुआ है। तो वजीर आजम अपनी तरफ से तो कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं और बिला जो है वो जानिबदाराना गैर जानिबदाराना एहतसाब की तरफ भी जा रहे हैं। मारिया आप बहुत मासूमाना बातें कर रही हैं। आप मुझे बताएं कि आमिर कियानी का ये जो मेडिसिन की प्राइस हाई करने वाला ये स्कैंडल कब निकला था और उसके बाद उनको क्या एजाज हासिल हुए? आप मुझे ये बताएं, ये जो रद्दो बदल होते हैं, लोग हटाए जाते हैं फिर बिठाए जाते हैं मनसब पे मसनद पे, आप ये बताएं कि ये जो नेक्स्ट सेंचुरी कंप्लीट हो गई है, उससे ज्यादा चले गए काबीना, आप ये बताएं कि जिनके ऊपर इल्जाम आते हैं वो आपके राइट एंड लेफ्ट होते हैं। आप किस चीज की मतलब ये जो है ना लोगों की आवाम की आंखों में धूल मत झोंके, ये कौन सी इन्होंने कार्रवाई करनी है? जो जिन पे ये कल कार्रवाई करते हैं वो अगले दिन की काबीना के फर्द होते हैं, वो अगले दिन इनकी फाल उनकी जो है उसका जो कोर कमेटी है, किचन कैबिनेट है, उसके फर्ज होते हैं। देखिए ये तमाम चीजें ये दीज आर और सुपरफिशियल थिंग्स। जिस दिन आप क्यों जो है कार्रवाई कर रहे हैं, आप गिरफ्तार करें ना, आप उसी तरीके से गिरफ्तार करें जिस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर आपको गुमान होता है तो आप गिरफ्तार करते हैं। यहाँ तो गुमान नहीं है, यहाँ तो हकायक है। आपके जफर मिर्जा he is leading and he is responsible for all the deaths and all जो नुकसान हुआ है कोरोना के लिए भी। और वजीर आजम साहब खुद हेल्थ मिनिस्टर हैं, he did not even feel the responsibility कि वो पार्लियामेंट में आके बैठे। जिस तरह भी आपने बात की कि गिरफ्तार किया जाना चाहिए, आज अज़मा बुखारी साहबा ने भी जो है वो बात किया, उनका एक शॉर्ट प्ले कर दें फिर एहतशाम साहब मैं उस पर आपका टेक लेती हूँ। चीनी चोरों के बारे में फॉरेंसिक भी आ चुकी, चीनी चोरों के बारे में रिपोर्टें भी आ चुकी, उनको गिरफ्तार करें। अगर आप इतने एहतसाब के और इंसाफ के दाई है ना, उनको गिरफ्तार करें, लेकिन आपके इंसाफ का जनाजा रोज धूम से निकलता है। एहतशाम साहब, जिस तरह उन्होंने मुतालबा किया कि गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जैसे नैब जो है वो भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी की तरफ जा रही है, उन पर सिर्फ इल्जामात हैं। देखिए सेनेटर सहर साहब जो बात कर रही थी, शी हैज़ अ पॉइंट। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मैं आपसे 101% एग्री करता हूँ कि अब जिस तरीके से आमिर महमूद कियानी साहब को आप वजारत से आपने हटाया, कोई केस नहीं बना, उल्टा आपने सेक्रेटरी जनरल अपनी पार्टी का बना दिया। क्यों भाई? अब आके इतना दबाव बढ़ा है कि जी वो दवाइयों की कीमतें जो बढ़ी थी, इंडिया से जो इंपोर्ट की गई थी दवाइयाँ, उसमें जो घपले थे, ठीक है ना, अब वो सामने आएंगे, नैब बाकायदा इंक्वायरी करके मामला आगे लेके जाएगा। जफर मिर्ज़ा साहब के बारे में इस तरह की बातें हैं, फिर आज CDA के लोगों और हाई ऑफिसर्स के बारे में फैसला हुआ है। इसी तरह से सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो लोग हैं उन पे करप्ट प्रैक्टिस की बात हो रही है, उन पे हाथ डलेगा। अब अहम सवाल है, टेस्ट गवर्नमेंट का इस वक्त ये है कि भाई जो ये कहते थे, शेख रशीद साहब भी रोज़ कहते थे कि जी विकेट के दोनों तरफ नैब खेलेगा ईद के बाद और ये होगा। अब सवाल ये है कि भाई जो आज़म सवाती साहब हैं, आपने गिरफ़्तार किया उनको, फिर परवेज़ खटक साहब हैं, उन पे सीरियस नोयत के इल्ज़ामात लगे हैं BRT के एतबार से, महमूद खान चीफ मिनिस्टर हैं उन पे हैं KP के, उसके बाद आपने अलीम खान साहब, ठीक है, अब ज़मानत पे आ गए हैं, लेकिन उसके बाद केसेस उन पे भी हैं, सप्तान खान साहब हैं वो इसमें शामिल हैं, मुनस लाई, चौधरी बरादरान, परवेज़ खटक और बहुत सारे लोग हैं। अब इस हवाले से बात तो यह है कि अब बोनस तो गवर्नमेंट पे है कि गवर्नमेंट जवाब दे, या ये कि अब नैब जिस तरीके से केसेस लेके जा रहा है, कितनी तेज़ी से इंक्वायरी होगी, कितनी तेज़ी से आप इनके रेफरेंस बनाएंगे, कितनी तेज़ी से आप इनको पनिश करवाएंगे, सज़ाएँ दिलवाएंगे, क्योंकि इल्ज़ाम तो उन पर यही लगता है ना कि एक भी आदमी उस पर आपने कोई सज़ा नहीं दिलवा सके आपको। अब देखना यही है कि वो किस तरीके से इसको मामलात को आगे लेके चलते हैं। जहाँ तक रह गया सवाल कि जी उनको, मैंने कल आपको बताया था जहांगीर तरीन के हवाले से इत्तलात अंदर से हमें यही मिली थी कि उनको पहले बता दिया गया, ये जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की इतवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे पहले उनको कहने वाले कहते हैं कि जी उनको भिनक दे दी गई थी। इमरान खान साहब को नहीं पता, वो कहते हैं कि माफियाज हैं, इनके गवर्नमेंट में भी हर जगह लोग बैठे हुए जो बता देते हैं वो चले गए, वो आएंगे, वो आ जाएंगे, वो जवाब देंगे। अब सबसे अहम मसला यह है कि इमरान खान साहब ने अपने राइट हैंड मैन, जिनके बारे में कहा जाता है कि पार्टी को जितवाने में, बंदे लाने में, अनइलेक्टेड इतनी बड़ी कैबिनेट बना सपोर्ट किया, अब उन पे केस बनेगा। और कहने वाले लोग कह रहे हैं कि जी ये अगर नहीं करते तो इमरान खान साहब की अपनी पॉपुलैरिटी पे बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं दंड पड़ेगा, उनको ये करना पड़ेगा। जिस तरीके से सारी डिटेल आ गई हैं, 3 महीने के अंदर अंदर पता लग जाएगा, जिस तरह केसेस जा रहे हैं, FIU में जा रहे हैं, 90 डेज में पता चल जाएगा। इस पर मैं टेक लूंगी सहर साहबा के ब्रेक के बाद, साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। सहर साहबा, फिर से वही मासूमाना सवाल कि जिस तरह एहतशाम साहब ने भी आपको गिनवाया कि हर लिहाज से इमरान खान तो ये चाह रहे हैं कि जो एहतसाब है वो बैलेंस्ड हो, लेकिन फिर भी ऑपोजिशन की जानिब से ये गला शिकवा बार बार सामने आता है कि इमरान खान साहब जो है वो अपने लोगों को बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। आपके एक्शंस बताते हैं, आपका अमल बताता है कि आप कर क्या रहे हैं। आप 2 साल से अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। आपके वज़ीरा जो है वो पेशिंग गोइयां करते हैं कि ये शख्स गिरफ्तार होने वाला है, वो गिरफ्तार हो जाता है। मैं बार बार हवाला दूंगी और देती रहूंगी चेयरमैन नैब की उस स्टेटमेंट का कि अगर जो है वो हुकूमती वज़ीरा के खिलाफ केस बने तो ये हुकूमत आज गिर जाए, और उसके बाद सरफेस होने वाले वीडियो स्कैंडल का भी अगर उसकी कोई तहकीकात होती कि वो वीडियो स्कैंडल वाली खातून कहाँ गई। सर साहबा, उन्होंने असलम खट्टक के बारे में भी कहा था चेयरमैन नैब ने कि मैं एक दिन अगर उसको मैं थाने में बंद कर दूं तो उसको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। देखिए बात ये है कि अब ये कहना और करना, ठीक है, कहने और करने के बीच का फर्क। अब जो इनके बानी रुकन है फॉरेन फंडिंग के ऊपर बार बार कंसर्न्स रेज करते रहे, जिस तरीके से आप देखें ये हुकूमत काम कर रही है सिर्फ मीडिया स्ट्रेटजी पे कि किस तरीके से जो है आप जो है अवाम की सोच करो, परसेप्शन को आप इधर से उधर राइट लेफ्ट करते रहे और असल हकाइक को और असल चीज को फेस ना करें। आप मुझे ये बताएं कि खुसरो बख्तियार गिरफ्तार हो गए, आज आप मुझे बताएं कि इनके जो है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केपी के और या अभी के जो है चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो गए, क्या बीआरटी पे तहकीकात पे कोई गिरफ्तार हो गया, क्या मालम जब्बार पे के करप्शन पे कोई गिरफ्तार हो गया। लेकिन ये तमाम चीजें जो है ना, ये सारी बातें आए बाइशाएं, ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ है, अवाम को इतने मसाइल में उलझा दो। और अभी भी मैं समझती हूँ कि कोरोना को भी कॉम्प्लिकेट करने में एक कोई इंटेंशन, कोई मीडिया स्ट्रेटेजी है, जो ये देखते हैं कि फॉलो करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि उसकी जिस तरह से चल रही है ना कि आप जो है वो इसी तरीके से अटैक करते रहो, कहानियां बिल्ड करते रहो, स्कैंडल रेज करते रहो। जो ये पूरी पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप को जो फॉलो करेगा वो तो मारा जाएगा। संजीदगी नहीं है, ये संजीदगी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, आपकी मईशत तबाह, आपकी गवर्नेंस तबाह, आपकी खर्चा पॉलिसी तबाह, आपका हेल्थ सेक्टर तबाह, आपके डॉक्टर्स रो रहे हैं, यानी आपके पास जो है उनको देने के लिए जो है प्रोटेक्शन नहीं है, उनको जो नेसेसरी इक्विपमेंट और जो नेसेसरी उनको किट सप्लाई करनी है, प्रोटेक्टिव किट्स, वो नहीं है, ठीक है। आपकी उस पर तवज्जो नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है। जब कराची के अंदर तैयारा गिरता है तो आप जो है वो शोक का ऐलान नहीं करते, आप नकिया गली में हनीमून मनाते हैं। इतने इतने जो है ट्रेन हादसे हो गए। मुझे ये बताएं, ये जितने अक़वाले ज़री थे वज़ीर आज़म इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले और बाद में, और जितने ट्विस्ट हैं उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर, उनको आप बगौर उनका जायजा लें तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस्म की गैर संजीदा हुकूमत इस मुल्क पे मुसल्लत है और उसका जो है खमियाजा कौन भुगत रहा है। जी ठीक है। देखिए, मैं अगर एक जुमला ऐड करूं इसमें, इस वक्त तो मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए, उनकी पीटीआई गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आपको याद है कि 18 साल और 22 साल की उनकी सारी स्ट्रगल एक बुनियाद पे थी, पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़। अब ये बहुत बड़ा मौका उनको मिला है, इल्ज़ामात की जिसको कहते हैं भरमार है उनके ऊपर। जिस तरह कहा जाता है कि उनकी पार्टी के अंदर, उनकी गवर्नमेंट के अंदर लोग जहाँ लूट मार में, और ये शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद तो चीज़ें बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आ गई हमारी है। अभी तो इनको एक्शन लेना पड़ेगा और उन्होंने ऐलान कर दिया कि एक्शन लेंगे। मेरे ख्याल में सियासी तौर पे ये किसी तरीके से भी अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि एक्शन ना लें। अब जिस तरीके से जुदाइयाँ पड़ चुकी हैं जहांगीर तरीन साहब के और इमरान खान साहब के दरमियान, तो वो लोग कहने वाले अंदर से इतला दे रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि जी नथिंग डूइंग, ये केस जो है ना मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और 85 तक भी जाएगा। लेकिन ये लोग जो ना जिस तरीके से वाजिब रिपोर्ट दी है इस पे होगा। और ये ख़ास तौर पे 9% 9 बड़ी कंपनियां जिन्होंने ये सारा काम किया है, शुगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी फ़ायदा उठाया, उन्होंने मार्केट में प्राइसेस बढ़ा के हुआ। आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो नाकाम है इस हवाले से कि भी आप वापस कीमतों 47 रुपये किलो पे चीनी की कीमत क्यों नहीं लेंगे, आज भी 80 रुपये है, क्यों है? चीनी के भरमार इस वक्त भी पड़े हुए हैं आपके पास, भरे हुए हैं गोदाम, तो चीनी क्यों महंगी है?
پھر سٹا کھیلا گیا, پھر ایکسپورٹ کر کے پیسہ بنایا گیا. افغانستان کا ایک ایشو ہے, پھر ڈبل بک کی بھی کی گئی ہے, پھر اوور انوائسنگ کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے بڑا واضح طور پہ آ گیا, گورنمنٹ کے لوگوں کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں. یہ اسد عمر صاحب کو بھی بتانا پڑے گا, اپنے رزاق داؤد صاحب کو بھی بتانا پڑے گا, چیف منسٹر کے اوپر بھی سوالات ہیں. اگر جواب نہیں دیتے تو ان کے لیے سیاسی طور پر بہت مشکلات ہوں گی. ایک جس طرح آپ نے ایشوز ڈسکس کیے, آپ لوکسٹ اور تیل کا جو بحران ہے اس کو بھی رکھیں سامنے, جو لوکسٹ اور تیل کا بحران ہے اس کو بھی سامنے رکھیں, اور نیگلیجنس آف the federal government and the failure should be pointed out. اور ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آئینہ ہے ان کے سامنے جس کے سامنے وہ کھڑے ہو کر, جو انہوں نے 22 سال کے اسٹرگل کہتے ہیں, 22 سال کی اسٹرگل جو ہے صرف ان کی ایک خواہش تھی کہ وہ منصب پہ پہنچے, وہ اس وے اور دیٹ وے پہنچ گیا, اور اس کے بعد انہوں نے سبوٹیج کر دیا پاکستان کا پورا سسٹم, پوری اکانومی, پوری گورننس. اکانومی میں بات کر لیتے ہیں. احتشام صاحب, بجٹ آنے والا ہے, اور کل جس طرح گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ آیا دیکھنا ہے کہ آئی ایم ایف کے اور پاکستان کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں. پینشن, تنخواہیں جو ہیں وہ ان میں اضافہ بھی کیا جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ بجلی گیس کو مہنگا نہیں کیا جائے گا. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا عوام کے لیے آنے والا بجٹ اب جب کامیاب ہو چکے ہیں مذاکرات کتنا سود مند ہوگا؟ کورونا تو تباہی لے کے آیا, لیکن کورونا کے حوالے سے ایک بات کی جا سکتی ہے کہ بیرونی دنیا کا موقف جو ہے وہ نرم ہوا ہے. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ کنسیڈریٹ ہو گئے ہیں. G20 کنٹریز نے پاکستان کے 2.5 سے 3 بلین ڈالر کے لون جو ہے نا ری شیڈول کرنے کا اعلان کیا ہے. اسی تناظر میں یہ تیسری قسط آنی تھی جو رکی ہوئی تھی تقریباً 500 ملین ڈالر کی, اور انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان عمل درآمد نہیں کرے گا, شرائط جس کو کنڈیشنلٹیز کہتے ہیں پورے نہیں کرے گا, ریفارم نہیں ہوں گی, آپ کا ریونیو ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا, آپ چینی اپنا کیا کہتے ہیں بجلی گیس نہیں بڑھائیں گے, ہم آپ کو نئی قسط نہیں دیں گے. اب یہ اچھا ہوا ہے, ان کو بھی خیال آ رہا ہے کہ بھی ان حالات میں بجلی گیس بڑھوانا, اور پھر یہ کہ جی گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی, انہوں نے کہا تھا فریز کر دیں جی, آپ نہیں بڑھا سکتے جو ہے گورنمنٹ آفیسرز کی تنخواہوں میں اضافہ, پینشن میں اضافہ. پہلے 20% آ رہا تھا, اب کہا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ کی مجبوری ہے, انفلیشن جتنی زیادہ بڑی ہے اس حوالے سے اگر 10% تک ریلیف نہیں دیتے وہ بھی ایک مشکل کام ہوگا. لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس میں آئی ایم ایف نے ایگری کیا ہوا ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ بڑا مشکل, میرا تو خیال ہے ماریا, یہ بجٹ جو ہے نا یہ ریوائول, اکنامک ریوائول نہیں, اکنامک سروائیول کی بات ہے. یہ پاکستان کی 70 سال کی زندگی میں سب سے بڑا مشکل, اور اس کی وجہ ہے کہ ہمارے وسائل نہیں ہیں, ریسورسز ہمارے پاس نہیں ہیں. اب جو لیٹسٹ فگر آ رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, بجٹ کا سائز ہوگا تقریباً 7,400 ارب روپے کا, یعنی 7.4 ٹریلین کا بجٹ ہوگا. اس میں کہا جا رہا ہے کہ آمدنی جو ٹوٹل گورنمنٹ کی بنتی ہے وہ 4.8 ٹریلین کی بنتی ہے. تقریباً 3 ٹریلین کا گیپ ہے اس میں, وہ کہاں سے آئے گا پیسہ آپ دیکھ لیں. کہیں سے آنے کی امید نہیں ہے, سوائے اس کے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیکن کہا جاتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے, فنڈز آئے ہیں. نہیں, اتنے زیادہ فنڈ نہیں آئے کہ آپ کا بجٹ جو ہے نا وہ اس کو فنڈ کر دیا جائے, ایسا نہیں آیا, وہ تو کورونا کو میٹ کرنے کے لیے آیا. باقی ایک کامنٹ آپ لے لیں جو سہر صاحب جلدی سے کامنٹ کر دیجیے گا, لاسٹ سیکنڈز ہے ہمارے پاس, 10 سیکنڈز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان احمد نیازی صاحب کی اگر یہ اسٹریٹجی تھی مور کافنز مور ایڈ, تو میں کہوں گی بہت افسوسناک تھی. بات یہ جو شخص آج تک قومی اتفاق رائے پیدا نہیں کر سکا, جو شخص آج تک کسی ایک اہم ایشو پہ سب پوری ملک کی جو ہے پارلیمانی لیڈرشپ کو اکٹھا نہیں کر سکا, جو شخص پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتا, اس کو پاکستان سے کیا دلچسپی ہے؟ آئی ڈونٹ ٹرسٹ عمران خان ناٹ بیکاز کہ جی وہ ایک دوسری پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. We extended him all the support from the very first day because of his conduct and for the way he has handled the very serious affairs of the country. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سہر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, آپ نے اپنا وقت دیا اس کے لیے بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.